जो हमारे बलूचिस्तान के मसाइल हैं, चाहे वो ट्रेड के हवाले से हो, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से हो, तो फेडरेशन हमारे साथ फ्रंट लाइन पे लड़ेगा। हैरानगी की है जो सामने आई कि कोयटे को या बलूचिस्तान को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया। किस बात के लिए बलूचिस्तान में इतनी गुर्बत है? 18,000 मेंबर हैं कोयटे चैम्बर के, ये 5 IPP के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुके हैं, 24 गवर्नमेंट की पोस्टें हैं यहाँ पर, और उस पे 28,000 लोगों ने नौकरी अप्लाई की। अगर हमारी ये जवान कौम, हमारी ये जवान नस्ल को नौकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगी? वो गलत कामों में नहीं लगेगी तो और क्या करेगी? सबसे पहले तो मैं तमाम चैम्बर्स की तरफ, कोयटा चैम्बर की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, UBG के पैटर्न इन चीफ SM तनवीर भाईजान का, जुबैर तुफैल साहब, खालिद तवाब साहब, हनीफ गौहर साहब, अहमद चुनाई साहब, और जो भी हमारे UBG के साथी यहाँ कोयटा तशरीफ़ लाए, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँ कि कल हमारी डिटेल कोयटा चैम्बर में इस पे मीटिंग हुई हमारी, जो काफ़ी 3-4 घंटे चली, कि हम कैसे फेडरेशन और कोयटा चैम्बर, जो हमारा मेन फोकस था वो इकोनॉमिक्स पे था, कि हम बलूचिस्तान के मसाइल जो हमारे ट्रेड इंडस्ट्री के हवाले से हैं उनको बड़ी डिटेल में डिस्कस किया। और हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम साथियों का, खासकर SM तनवीर साहब का, कि उन्होंने बड़े गौर से सुने हमारे मसाइल, और इस नुक्ते पे हम पहुँचे हैं कि जो हमारे बलूचिस्तान के मसाइल हैं, चाहे वो ट्रेड के हवाले से हो, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से हो, तो फेडरेशन हमारे साथ फ्रंट लाइन पे लड़ेगा। और इसको लेकर हमारा केस ये लड़ेंगे, हम इनके साथी होंगे, और जो हमारे मसाइल फ्यूचर में या इस्लामाबाद में जहाँ भी हल होंगे, ख़ासकर हमारे जो बॉर्डर्स लगते हैं हमारे साथ, ईरान के साथ हमारे जो मसाइल है, आई फार्म के हवाले से, इंपोर्ट के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से, चमन बॉर्डर के मसाइल हैं, पंजगूर, बाकी जो हमारे बॉर्डर्स हैं 250, इन सब पे हमारी बहुत डिटेल बात हुई है। आप सबको पता है कि इस टाइम बलूचिस्तान काफ़ी मसाइल से दो चार है, ख़ासकर इकनॉमिक्स के हवाले से। तो हम चाहते हैं कि हम इन मसाइल को बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत करें और जो हमारे लोगों के मसाइल हैं उनको हल करें। तो ये हमारी कल इस पे इत्तेफाक हुआ है सब साथियों का। तो मैं चाहूँगा SM तनवीर साहब अब इस पे बात करें और आपको डिटेल इस पे बताएं। तो ये पहला विजिट है कोयटा का, और पहले विजिट में जो इम्प्रेशन हम लेके जा रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इम्प्रेशन है। पहले तो जो आपका एयरपोर्ट था वो देख के ही दिल खुश हो गया, और आज जो ये हाजी फारूक साहब ने ये जो हॉस्पिटल बनाया हुआ है, जिस मेहनत से और जिस डेडिकेशन के साथ ये हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, और मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इतने अच्छे काम भी यहाँ पर होते हैं। अब मैं आता हूँ काम की बात के ऊपर। कल हमारी कोयटे चैम्बर में मुलाकात हुई हाजी फारूक साहब से। 18,000 मेंबर हैं कोयटे चैम्बर के। हमने काफी डिटेल में उधर डिस्कस किया कि हमने अपने मुल्क की इकोनॉमी को कैसे ठीक करना है। पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो डेलीगेशन आया हुआ है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का, ये फेडरेशन ये पूरे पाकिस्तान की जितनी चैम्बर, जितनी एसोसिएशन है, स्मॉल चैम्बर, वुमेन चैम्बर, वो सब इसमें फॉल करती है। यानी कि पूरे मुल्क की जो इकोनॉमी है वो फेडरेशन के नीचे फॉल करती है। यहाँ जो मुलाकात हुई तो हमने पहले बताया कि फेडरेशन IPP के हवाले से क्या काम कर रही है। हमने एक्सप्लेन किया कि 5 IPP के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुके हैं, 18 को नोटिस सब हो चुके हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द 9 सेंट की बिजली मुल्क की इंडस्ट्री को और आम आवाम को भी मिलेगी। आपको मालूम है कि जो IPP में काम किया गया, जो मुल्क के साथ ज्यादती की गई, जिसकी वजह से आवाम पिस गई सारे मुल्क की, वो बिल्कुल हाईलाइट कर दिया फेडरेशन ने। उसको खोल के एक एक चीज सामने लेकर आ गई, और इंशाल्लाह आपको गुड न्यूज मिलने जा रही है। बैंक इंटरेस्ट के ऊपर भी फेडरेशन ने सीरियस स्टैंड लिया हुआ है, और हमने डिमांड की भी है कि बैंक इंटरेस्ट जो नवंबर की मॉनेटरी पॉलिसी में 5% कम करें, और दिसंबर में भी 5% कम करके इसको सिंगल डिजिट लेकर आए, क्योंकि 48 ट्रिलियन रुपए की तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इतनी बोरिंग है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद सूद पे रही है 4.8 ट्रिलियन रुपए। अब जब गवर्नमेंट खुद सूद भरती है तो पैसा आम आवाम से ले लेती है, कोई ना कोई टैक्स लगा देती है, कोई ना कोई ऐसा काम कर देती है। जब हमारे बिजनेसमैनों की कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना बढ़ जाएगा, तो हम कारोबार करने के काबिल नहीं होंगे। जो डिटेल बात हुई हमारी कोयटा चैम्बर में हाजी फारूक साहब से, पहले तो हमारा टारगेट है जॉब क्रिएशन।
بہت ہی افسوس کی بات ہے اور میرا تو دل ڈر گیا، بہت زیادہ ہو گیا جب مجھے بتایا گیا کہ 24 گورنمنٹ کی پوسٹیں ہیں یہاں پر اور اس پہ 28,000 لوگوں نے نوکری اپلائی کی. 24 پوسٹوں پہ 28,000. اگر ہماری یہ جوان قوم، ہماری یہ جوان نسل کو نوکری نہیں ملے گی تو وہ کیا کرے گی؟ وہ غلط کاموں میں نہیں لگے گی تو اور کیا کرے گی؟ تو ہمارا ٹارگیٹ ہی ہے کہ جاب کریشن پہ کام کرنا ہے. اب جاب کریشن کیسی ہوگی؟ جاب کریشن وہ ہوگی جب انڈسٹری چلے گی. جاب کریشن وہ ہوگی جب آپ اس وقت جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو ایک بہت بڑے خزانے کے اوپر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر تو مائنز، یہاں پر منرلس جو ہے، کول، ایگریکلچر کا فیوچر، میں تو حیران ہو گیا ہوں سمجھ کے. تو وہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ اتنے بڑا، یعنی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اتنا بڑا پوٹینشیل نہیں ہے کہ آپ کا بلوچستان ٹھیک ہو تو پورا ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. جب پورا ملک ٹھیک ہو سکتا ہے پھر ہم یہاں پر غربت کس بات کے لیے ہے؟ میں آپ کے میڈیا سے آپ کے تھرو سوال پوچھ رہا ہوں گورنمنٹ سے، کس بات کے لیے بلوچستان میں اتنی غربت ہے؟ جب کسی کو کھانے کو پیسے نہیں ملیں گے تو پھر وہ ہر غلط کام کرے گا. تو ہم نے یہاں پر حاجی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے جو پلان بنایا ہے، ہم ڈسٹرکٹ اکانومی پہ کام کر رہی ہے فیڈریشن ملک کے ہر ڈسٹرکٹ میں جا رہی ہے، اس کی اسٹرینتھ دیکھ رہی ہے کہ اس کی طاقت کیا ہے، اس پہ کام کریں گے. اس کی انڈسٹری لگے گی یہاں پر. ہم نے یہاں کی انڈسٹری آباد کروانی ہے، ہم نے یہاں پر جابس کریٹ کرنے ہیں. جو ایک اور بات بہت ہی حیرانگی کی ہے جو سامنے آئی کہ کوئٹہ کو یا بلوچستان کو ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا گیا. یار کس بات کے لیے ریڈ زون؟ آپ اگر یہاں پر بینک سے نہیں ہوں گے یا کریڈٹ کارڈ نہیں دو گے، آپ لون نہیں دو گے تو انڈسٹری کیسے لگے گی؟ تو اس کو امیڈیٹلی ختم کیا جائے. ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں، ہر قسم کا ہر بات کا حل ہے. جب مل کے بیٹھیں گے تو حل ہوگا، مل کے بیٹھیں گے تو حل نہیں ہوگا. ہمارا اکنامک تھنک ٹینک ہم نے فیڈریشن میں کریٹ کیا. اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی بلوچستان سے بلانگ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے انوار کاکڑ صاحب ماشاءاللہ سے وہ بھی پوری طاقت سے کام کر رہے ہیں. کاکڑ صاحب میرے ساتھ آ نہیں سکے، وہ 2 دن پہلے یہاں پر آئے ہوئے تھے، کوئی ضروری کام تھا، وہ اسلام آباد چلے گئے. اکنامک تھنک ٹینک میں بھی ہم یہ ورکنگ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر یونیورسٹیز کیسے بنانی ہے، یہاں کے بچوں کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ کیسے کام کرنا ہے. یہ فیڈریشن یہاں پر آ کے یونیورسٹی بھی بنائے گی، یہاں پر پورے ملک میں اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام ہوگا کہ وہ ہمارے بچوں کو نالج ہو، اس کی وجہ سے ان کو آگے روزگار ملے اور زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے، جائز طریقے سے پیسے کما سکیں. 1200 کلومیٹر لمبا افغانستان کا بارڈر ہے. یہاں پر $4 بلین کی ٹریڈ ہو رہی تھی، وہ بھی $1 بلین کی رہ گئی ہے. میری سب سے بات ہوئی، ہمارے کو جب ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ یہاں پر اسمگلنگ ہوتی ہوگی غلط کام تو روکے نا، گورنمنٹ کا کام ہے اس کو روکنا. بٹ جو جینین بزنس مین ہیں، جو جینین کاروبار کر رہے ہیں، ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ 700 کلومیٹر لمبا ایرانی بارڈر لگتا ہے یہاں پر. جتنا بڑا یہ پوٹینشیل ہے ہمارا بزنس کرنے کا، اگر اس کو ہم روک لیں گے، اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو کام کیسے چلے گا؟ اسی حوالے سے ہماری گورنر بلوچستان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی کر اور کافی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. ان کو بھی سمجھ آئی کہ ہم جو یہ ڈیلیگیشن، جو اتنا بڑا ڈیلیگیشن یہاں پر آیا ہوا ہے، وہ صرف اور صرف بلوچستان کی بہتری کے لیے آیا ہوا ہے. ہم یہاں پر کوئی اپنا لاہور کا یا اور کے لیے نہیں آئے، بلوچستان کی بہتری کے لیے آئے. اور ان کی گریٹنس ہے کہ انہوں نے بھی کمٹ کیا، انہوں نے یہ پوری جنگ میں آپ کے ساتھ مل کے لڑوں گا. فائنلی ہم نے ایک اور فیصلہ کیا ہے کہ ہم دسمبر کے مہینے میں پورے بلوچستان میں ایک سمٹ آرگنائز کر رہے ہیں اسلام آباد میں. پورے دن میں ہم اس میں اکانومی کے جو چیمپئنز ہیں ان کو بھی بلائیں گے، گورنمنٹ کے لوگوں کو بھی بلایا جائے گا. اصل چیز ہے بزنس کمیونٹی. اصل چیز ہے جب بزنس کمیونٹی آگے بات کرے گی کہ ان کے یہاں پہ کاروبار کیوں نہیں چل رہے، یہاں پہ اکنامک زونس ہے تو اس میں فیکٹریاں کیوں نہیں چل رہی ہیں، ان مسئلے کو وہاں پر ہم جو ڈاکیومنٹ تیار کریں گے
اس پہ پھر آپ کی فیڈریشن کا کام ہے اپنی چیمبروں کے ساتھ مل کے جنگ لڑے گی اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ایک ایک دن آنے والا اچھا ہوگا. آخر میں اگین میں حاجی فاروق صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے کو موقع دیا, یہاں پر بلایا اور ہمارے کو انفارم کیا کہ بلوچستان میں مسئلے مسائل کیا ہے. اور میں ایسا آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ فیڈریشن آپ کے ساتھ یہ جنگ لڑے گی اور انشاءاللہ کام کر کے آپ کو دکھائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. فیڈریشن گورنمنٹ نہیں بٹ ہماری بات سنی جاتی ہے. ہم نے اس میں جو پروفیشنل ٹیم ہے ہر ایک ٹیم ہے ہم اپنا جا کے کام کرائیں گے. یہ تو اگر نہیں ہوگا تو ایک جنگ ہے ہمیں لڑنی پڑے گی. ہمیں اویئرنیس پر دیکھیں میں اپنی زندگی میں پہلی بار آیا ہوں اور میں جو انفارمیشن لے کر آیا تھا کہ میں پتہ نہیں کہاں پر گیا. میں نے بتایا کل میں رپورٹ دے کے پریس ہو گیا. آج آپ ہاسپٹل کو تو دیکھیے کس لیول کا بنا ہوا ہے. تو اس پہ ہم نے جو دسمبر کے مہینے میں جو سبمٹ کر رہے ہیں اس میں ایک ایک چیز سامنے لائیں گے. آپ کے میڈیا کی بھی بہت بڑی پاور ہے, اس کی بھی ہیلپ یوز کریں گے. ہم لابی بھی کریں گے اور ہم کام کروا کے بھی کریں گے انشاءاللہ. اس میں جو آپ کی بات کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پچھلے دنوں آپ نے آئی پی پیز کا ایشو دیکھا تھا آپ نے کہ آئی پی پی سے اس ملک کے اوپر بہت بڑا بوجھ تھا جو کہ جس کا اینڈ جو یوزر کے اوپر جا کر سارا امپیکٹ پڑتا تھا. یہ فیڈریشن ہی ہے, یہ احسن تنویر صاحب ہی ہیں جنہوں نے اس ایشو کو ریز کیا اور الحمدللہ کم از کم 5 آئی پی پیز آج بند ہو چکے ہیں اور 18 مزید بند ہونے جا رہے ہیں. تو یہ فیڈریشن کی اور بزنس کمیونٹی کی طاقت ہے. اگر آج ہم بلوچستان میں یہ بات کرتے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ طاقت آپ کو چند دن کے بعد نظر آئے گی. بلوچستان کے لوگوں کے لیے انشاءاللہ اس میں ریلیف ہوگا. آپ کس طرح وہاں پہ دکھائیں گے کہ, اور دوسرا یہ کہ بلوچستان کے جو حقیقی مسائل گراؤنڈ ریئلٹیز کو اسمگلنگ کا نام دیا جاتا ہے, باقی مسائل جیسے بینکنگ چینل کے ایشوز ہیں, یہ فیڈرل میں بیٹھے ہوئے لوگ کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ وہ آپ اس طرح کوئی مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ ان کا یہ سماج میں کپتان میں. میری ذاتی فیلنگ ہے کہ دیکھیں ہم میں آپس میں بھی یونٹی نہیں ہے. ہم آپس میں لڑ پڑتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی ہم بہت چھوٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب ہم لڑتے ہیں تو ایک آدمی کے پاس کام کرنے آتے ہیں تو میں بولوں گا یہ صحیح ہے, ایکسپورٹ سینٹر جہاں مطلب وہاں ملنا چاہیے, دوسرا کہے گا جہاں ملنا وہاں نہیں ملنا چاہیے. لڑائی ہوگی ہماری. اب ہم اس پہ 10 سال ضائع کر دیں گے, ایکسپورٹ سینٹر پر آگے ہی نہیں چل سکیں گے. تو جو ہم نے جو سبمٹ کی بات کی ہے اس میں ہم اپنا ایک ویژن کریٹ کریں گے. ویژن کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا. اس میں ایک SWOT انالیسس ہوتا ہے, اسٹرینتھ ویکنیسز پیٹرن اپورچونٹی. جتنی ہماری ویکنیسز ہے اس کو جب ہم اسٹرینتھ میں کنورٹ کر دیں گے تو آپ کو بہت بڑی پاور مل جائے گی. تو یہ جو بزنس کمیونٹی ہے جس سے ہم نے یہاں پر آپ سے ملاقات کی اور اتنا بڑا ڈیلیگیشن جو پوری بزنس کمیونٹی کا پورے پاکستان سے یہاں پر آیا ہوا ہے, تو ہم کھانا کھانے نہیں آئے ہوئے. بہت اچھے کھانا کھلائے انہوں نے, بڑی خدمت کی ہماری. بٹ مقصد ہے کہ ہم نے اپنی بلوچستان کی اکانومی کو کیسے کرنا ہے. سر ہمارے دودھ ہے اور ڈرائی فروٹ ہے, ہمارے یہاں کارگو فلائٹس وغیرہ کے یہاں سے نہیں ہے. یہی چیزیں ہماری لاہور کراچی اسلام آباد چلی جاتی ہے, اسی سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے لوگ یہاں سے ڈائریکٹ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں نا, آپ نے مجھے کل بتایا کسی نے سیب یہاں کا بیسٹ سیب ہے جو دنیا میں کہیں اویلیبل نہیں ہوتا. روئی میں خود خریدتا ہوں کیونکہ میں دھاگا بناتا ہوں. جو بلوچی روئی ہے اس میں پریمیم ہے اور وہ کوالٹی ایسی ہے جیسے ہم امریکہ سے روئی امپورٹ کرتے ہیں اس لیول کی روئی ہے. تو جب اتنا بڑا پوٹینشیل ہے تو پھر غربت کیوں ہے یہاں پر؟ جو آپ سوال پوچھیں دونوں سیم پیج پہ ہیں, پھر کیوں ہے غربت؟ اس میں جو بھی چوہا مرا ہوا ہے اس کو ہم نے نکال کے کرنا. بند ہو گئی ایک طرح سے جو ہائی کورٹ نے ٹریڈنگ کیا. اب مجھے اتنا زیادہ نہیں پتا, جب دور بیٹھتے ہیں تو وہاں پر آواز آتی ہے جو سارا کام اسمگلنگ کا ہوگا. جب یہاں میں پرسنلی آ کے ملا ہوں تو اسمگلنگ کا نہیں ہو رہا, جو جینین طریقے سے لے کر آ رہا ہے وہ جب مال لاہور میں پہنچاتا ہے تو 20 جگہ پہ. تو ایگزیکٹلی ہماری بھی کل ان کے ساتھ یہی فیلنگ تھی. 3 گھنٹے ہم نے اسی پہ گزارے کہ ہمیں کیوں جو میٹنگز ہوتی ہیں اسلام آباد میں یا جو کیوں ہماری تاجر برادری ہے ان کو ریپرزنٹیشن نہیں دی جاتی. تو اس کا بڑا ثبوت جو میں کریڈٹ دوں گا احسن تنویر صاحب کو کہ آپ کو اس وقت پورے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپ کو یہاں بیٹھی نظر آ رہی ہے.
اسلام آباد سے لے کے لاہور، لاہور سے لے کے فیصل آباد میں میاں ادری صاحب بیٹھے ہیں، سارا کیمیکل چلاتے ہیں وہ، حنیف گوہر صاحب ہے، زبیر طفیل صاحب ہے کراچی کے ماشاءاللہ انڈسٹریسٹ ہیں، ایک شاید میں احمد شنائی صاحب ہیں، ذکی اجاز صاحب ہیں. تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری جو پوری پاکستان کی بزنس کمیونٹی ہے جو لیڈ کر رہی ہے اس ٹائم، جو کہ برسر اقتدار بیٹھے ہیں، جو ہمارے فیڈریشن کے وہ کرتے دھرتے ہیں. اور پاکستان میں ایک ہی ادارہ ہے، وہ ہے فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، جو بزنس کمیونٹی کو لیڈ کرتا ہے. تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ اتنی بڑی ڈیلیگیشن یہ لے کر آئے ہیں ہمارے پاس. تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ سیریس ہے. جب میں نے ڈیلیگیشن خود دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایس ایم تنویر صاحب اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ سیریس ہے بلوچستان کے مسئلے میں. تو یہ ٹریول کر کے ہیں ہمارے پاس، کل ڈیٹیل باتیں ہوئی جو آپ نے، بڑا ریلیونٹ کوسچن تھا آپ کا. باقی اس میں ڈیٹیل میں ظاہر ہے بہت ڈسکس کیا، ہماری بھی یہی فیلنگ تھی جیسے ایف آئی اے پہ لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے ایئرپورٹ پہ، جو ایران کے آئی فارم کے مسئلے ہیں، جو گاڑیاں چیک کی جاتی ہے. تو جیسے تنویر صاحب نے کہا اب انہوں نے اسلام آباد کا، میں ان سے بعد میں ہم ریکویسٹ کریں گے کہ یہی سمٹ اگر ہم کوئٹہ میں رکھیں، اس وینیو پہ ہمارا ان کے ساتھ ابھی میرے ذہن میں آئے کہ یا کوئٹہ میں رکھیں گے یا اسلام آباد میں رکھیں گے. یہ ہماری ان سے وہ کمٹمنٹ ہے، انہوں نے ہمیں دیا ہے کہ ہم ایک بلوچستان میں پورے جو مسائل ہیں جیسے آپ نے کہا اس پہ ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے، چاہے میں 2 دن بیٹھنا پڑے اس کے لیے. وینیو پہ میں ابھی میرے ذہن میں آیا کہ کوئٹہ بھی ہو سکتا ہے اور اسلام آباد بھی ہو سکتا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں، دونوں ہی ہمارے ملک کے وہ ہیں. تو اس میں ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ وہاں جو لوگ کرتے دھرتے ہیں نا، ایف بی آر ہے، منسٹر فائنینس ہے، سب منسٹری کو بلاتے رہیں گے اور وہ چیزیں حل ہوتی ہیں. خالد بھائی وہ تو ڈن ہے، کرنا ہے، صرف اس پہ وہ کریں گے ہم. تو آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ اگر اسلام آباد میں جانا پڑا تو کوئٹہ چیمبر انشاءاللہ ہمارے جو کوئٹہ کے صحافی ہیں ان کو دعوت دیں گے، تاکہ جو ہمارے اتھارٹیز ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے جو پاکستان کے ٹاپ اس میں فیصلہ ساز ہے وہ بیٹھے ہوں اس میں. کیونکہ میرا بھی اپنا تنویر صاحب جو میری ڈسکشن ہوئی ہے اور میرا ذاتی بھی یہ نظریہ ہے کہ جب تک ہمارا بزنس جاب کریشن، جب تک ہمارا بزنس کامیاب نہیں ہوگا تو ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ بات ان کو ماننی پڑے گی. اور میں ان کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں تنویر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کہ آپ نے دیکھا کہ آئی پی پی کا ایشو انہوں نے اٹھایا اور یہ اس ملک پہ احسان ہوا ہے. 100 ارب سے اوپر کی بچت ہوئی ہے جو کہ مطلب کئی 100 ارب میں جائے گی آگے جا کے. تو یہ بہت بڑی بچت ہے، شروعات ہے. آگے بھی ان کے پلانز ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے، انشاءاللہ اس پہ بھی عمل درآمد کریں گے.